What is the way of this? चलो सीखें. What is the way of that? चलो सीखें. What is the way of this? चलो सीखें तरीक़ा. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्मउस सलात अहली मुहब्बती व आरिफुहुम, कि जो मुझसे मोहब्बत रखने वाले हैं उनका दुरूद मैं सुनता भी हूँ और उनको पहचानता भी हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने एक बूढ़े आदमी को देखा कि वो वज़ू कर रहा है और उसके वज़ू के अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ गलतियां हैं। उसको देख करके इरशाद फरमाया कि हम आपके सामने वज़ू करते हैं तो आप हमें बताइए कि हमारी गलती कहाँ कहाँ है, या हम आपके सामने वज़ू करते हैं, आप देखिए क्या हम सही वज़ू कर रहे हैं। बहरहाल जब शहजादगान ने उस बूढ़े आदमी के सामने वज़ू किया तो वो ये बात पहचान गया कि गलती कमी शहजादों के अंदाज में नहीं है बल्कि मेरे अंदाज में है। और इस खूबसूरत अंदाज में हज़रत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने उस बूढ़े आदमी की इस्लाह फरमाई। हमने मदनी चैनल के नाज़रीन प्रोग्राम का आज उन्वान रखा है इस्लाह का तरीका। इस पर हम क़िबला निगरान शुरा से बात करेंगे। एक तरीका ये है कि जो आपने अहले बैत अतहार की मुबारक ज़िंदगी से समात फरमाया है, इमाम हुसन हुसैन की मुबारक ज़िंदगी से सुना है। और हम अगर अपने आप पर गौर करें और हम देखें कि हम अगर किसी की तामीर करना चाहते हैं तो हमारा अंदाज किस तरह का है। तामीर और तखरीब, इन दोनों को अगर आप देखें तो इनका वज़न उरूज़ी तो एक है, लेकिन इनके माना के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तामीर का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, तरबियत यानी दर्जा बदर्जा किसी शय को कमाल तक पहुँचाना, ये तामीर है। और तखरीब का मतलब होता है किसी शय को बिगाड़ देना, उसमें फसाद पैदा कर देना, उसे ख़राब कर देना। तो देखा गया है कि तामीर करना ये मुश्किल काम है और ये टाइम गेनिंग है, इसके अंदर वक्त जो है वो लगता है। बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये तामीर होती है और तखरीब करने में कोई ज़्यादा वक्त लगता नहीं है। आप देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की तामीरात में तो काफ़ी टाइम लग जाता है, बाज़ औक़ात महीनों लग जाते हैं, बाज़ औक़ात सालों भी लग जाते हैं। लेकिन अगर उनको डिमोलिश करना हो, उनको जो है वो ख़त्म करना हो, उनको गिराना हो, तो इसमें कोई ज़्यादा वक्त जिसे यूँ बोले कि महीनों लग रहे हैं या हफ्तों जो है इसी काम में लग रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाल पर रहमत फरमाए। आज हम इन निगरान शुरा से इसी उन्वान पर बात करेंगे कि इस्लाह का तरीका क्या है। ऐसा पहला सवाल ये है, ये इरशाद फरमाएँ कि इस्लाह करने में और बेइज्जती करने में कोई फ़र्क है या नहीं? अगर फ़र्क है तो क्या फ़र्क है, और हम ये कैसे अंदाज़ा लगाएं कि सामने वाला हमें बेइज्जत कर रहा है या हमारी इस्लाह कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। शायद अब ये चेक करना चाह रहे हैं कि मेरी नींद हुई है नहीं हुई, मैं थका हुआ तो नहीं हूँ, और क्या है मतलब परेशानी तो नहीं है, चेक करना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो आपने सवाल ये ऐसा किया है कि कैसे पता चलेगा कि अगला बेइज्जती कर रहा है या इस्लाह कर रहा है। जी, इसमें तो इतना ही फ़र्क है कि एक आम आदमी बता देगा कि भाई ये थका हुआ आदमी बता देगा कि यार ये इस्लाह हो रही है और ये बेइज्जती हो रही है। इस अंदाज को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना कि अगर देखें इस तरह कोई बात कर रहा है तो ये इस्लाह की जानिब जा रहा है, और यूं अंदाज अपनाएंगे तो फिर ये बेइज्जती अंदाज़ा हो जाता उसमें चला है, जाएगा। अंदाज़ा हो जाता है। आपको नहीं लगता कि बेइज्जती इस्लाह के नाम पर हो रही होती? इस्लाह कर रहे होते हैं इस तरह की, उनको अंदाज़ा नहीं होता कि ये बेइज्जती हम कर रहे हैं, जबकि ये तस्वुर मौजूद है कि बाज़ औक़ात, क्योंकि असल में इस्लाह का जो बुनियादी तरीका किताबों में लिखा है वो है तन्हाई। इस्लाह अकेले में की जाती है। मेन टू मेन अगर आप इस्लाह करना चाहते हैं, मैं अगर आपसे कोई ऐसी बात या आप मेरी इस्लाह फरमाना चाहते हैं, तो इसका तरीका
علیحدگی میں ہیں، اور آپ کسی کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ سب کے بیچ میں ہے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ یہ فرق سمجھا نہیں جا رہا، اور کسی کو سمجھانے کے لیے سب کے سامنے بولا جا رہا ہے، اور بولا جا رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو سامنے والا اسے اپنی اصلاح کی طرف کم اور اپنے انسلٹ کی طرف زیادہ لیتا ہے کہ میری بے عزتی ہو گئی ہے۔ یہ مطلب اچھا اس سے دوسرا نقصان یہ ہے کہ سامنے والے کے دل میں، جس کی آپ اصلاح کرنے گئے تو اس کے دل میں آپ کا بغض بیٹھ جاتا ہے، کینہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو طریقہ تو یہی سمجھ میں آتا ہے، اور انسب اور بہتر طریقہ یہی ہے، اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کوئی پرسنلی نام کے اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو سب کے سامنے اصلاح نہیں کرنی چاہیے، پھر اس کو الگ سے لے جا کے سمجھانا چاہیے۔ ہاں، اجتماعی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اجتماعی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو کسی کا نام تو اب لے ہی نہیں رہے، اب جس کے اوپر آ رہی ہوگی وہ خود پر لیتا ہوا چلا جائے گا۔ اور ہمارے عموماً چونکہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، اس مصلح تو بنے ہوئے ہیں، وقت نہیں ہے یار، اب اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ اس کو الگ سے لے کر بیٹھیں گے، اس کے سمجھائیں گے۔ اب یہ جب ہمارے ان لوگوں کا جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کا اگر یہ مزاج بن گیا ہے تو آزمائش ہوگی، گھر ہو، دفتر ہو، تنظیم ہو، اصلاح تو نرمی کے ساتھ اور اکیلے میں اور تنہائی کے ساتھ ہوگی تو بہتر ہے۔ یہی اصلاح کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے، جو بہتر طریقہ ہے۔ بھڑاس نکالنے میں اور اصلاح کرنے میں بھی کوئی فرق ہے؟ یہ بالکل زمین آسمان کا فرق ہے۔ بھراس تو بس آدمی ایک اپنی کیفیت ہے جس کو انڈیل دیتا ہے، اصلاح میں تو ڈیفینیٹلی آپ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، نرمی اختیار کرتے ہیں، سامنے والے کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے تحمل کے اصلاح تحمل چاہتا ہے، اور بھڑاس میں تو تحمل نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی نا، وہ تو بھڑاس ہی ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ جب اصلاح کا طریقہ عنوان ہے ہمارا، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح پر جو ہے فوکس کرنا چاہیے، اور یہ بات بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سبھی ناظرین بھی یہ بات جانتے ہیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کرنے میں زیادہ یوں بولیے کہ دلچسپی لینے والے ثابت ہوئے ہیں۔ جیسے والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی اصلاح جو ہے وہ ہو جائے، ہمارے پڑوسیوں کی اصلاح ہو جائے، محلے والوں کی اصلاح ہو جائے، ادارے کے اندر جو موجود افراد ہیں ان کی جو ہے یہ اصلاح ہو جائے، یعنی یوں جو ہے وہ ذہن اپنا بنائیں گے کہ اصلاح ہو جائے، دوسروں کی ہو جائے، میں جو مرضی کرتا رہوں، اس کو لوگ جو ہے بھولے بیٹھے ہیں۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ ظاہر ہے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے۔ ایک پوسٹ میری نظر سے گزری تھی، اس پہ لکھا تھا کہ اس شخص کو بدلنا بہت مشکل ہے جس کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، اور آپ کیسے اس کو بدلیں گے؟ مطلب بھائی مسئلہ کیا ہے، کیا ہے میں نے، غلطی کیا کی ہے، تو یہ ہو جاتا ہے۔ تو اصلاح کے لیے پہلے اپنی اصلاح کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کی طرف بڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ جس کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے وجود کو دیکھ رہا ہے، وہ بھی آپ کے کردار کو دیکھ رہا ہے۔ جب اس کو دیکھ رہا ہے یار یہ خود اپنے اوپر تو دھیان دے نہیں رہا ہے، اب مجھ پر ہی دھیان جمائے بیٹھا ہوا ہے، تو یوں آپ کی بات اس کی اتنی سمجھ میں آئے گی نہیں۔ مرحبا۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اگر دیکھا جائے تو کس طریقے سے جو ہے وہ اصلاح ہو رہی ہے ہمارے یہاں؟ دعوت اسلامی تو پوری کی پوری اصلاح کی تحریک ہے، اور لاکھوں لاکھ اس سے وابستگان اس بات کی ایک پریکٹیکل ایویڈینس ہے کہ دعوت اسلامی اصلاح کی طرف لے کے جاتی بھی ہے اور اصلاح ہوتی بھی ہے، اور یہ درس دیتی بھی ہے کہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو دعوت اسلامی کا اصلاح کا انداز تو اظہر من الشمس ہے، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بالکل واضح سورج کی طرح روشن ہے۔ اگر کوئی اعتکاف کے دنوں میں فیضان مدینہ آ جائے، بلکہ اگر جو سمجھیے کہ امیر سنت کا جب مدنی مذاکرہ شروع ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو مطلب ماشاءاللہ اسلامی بھائی اپنے تاثرات دے رہے ہوتے ہیں، جی، تو وہ خود سن لے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اصلاح کیسے ہو رہی ہوتی ہے۔ اسپیشلی جیسے اعتکاف ہے، اعتکاف بھرپور اصلاح کا ذریعہ ہے، جی، بھرپور اصلاح ہوتی ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں شاید اگر میں مبالغہ نہ ہو تو ہزاروں ایسے عاشقان رسول ہیں جن میں تبدیلی اعتکاف سے آئی ہے، جن کی اصلاح اعتکاف سے ہوئی ہے، جی، اور اعتکاف ذریعہ بنا ہے۔ جی، کوئی درس میں کسی کی اصلاح ہو گئی ہے، کسی کی مدنی قافلے میں اصلاح ہو گئی ہے، جی،
کہ وہ بیانات سن کے کسی کی اصلاح ہوتی ہے. اب یہ کہ جس کو جیسی دوا چل گئی, سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا, اب جس کو جیسی دوا چل گئی, صحیح, کسی کو بیان اثر کر جاتا ہے, کسی کو مدنی قافلے میں فرق پڑ جاتا ہے, کسی کو مدرسۃ المدینہ بالغان میں فرق پڑ جاتا ہے, واہ, کسی کو مدنی مذاکرے میں فرق پڑتا ہے. تو ہر ایک کو الگ الگ نوعیت. لیکن اگر میں کہوں مجموعی طور پر تو ایک بڑی تعداد کو جو فرق پڑا ہے وہ اجتماعی طور پر پڑا. جیسے ملتان کے اجتماع میں بہت سو کو فرق پڑتا تھا, سبحان اللہ, صوبائی اجتماعات میں بہت سو کو فرق پڑتا تھا. اسی طرح جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے جس کو ہم چوک اجتماعات کہتے تھے, اس میں بڑے بڑے فرق نظر آئے. اسی طرح یہ جو اجتماعی اعتکاف ہے اس کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ چونکہ ایک اجتماعی طور پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور سب کے سامنے کھل کر بات کی جا رہی ہوتی ہے اور کسی کو ڈائریکٹ نہیں کہا جاتا کہ یہ, جیسا ہم ابھی اصلاح کی بات کی, ہم نے کہا اصلاح کا طریقہ, تو جو میں نے تاثرات سنے تو اس میں بڑوں نے یہی کہا کہ مدرسۃ المدینہ بالغان ہمارے یہاں ہوتا ہے, قرآن درست کروایا جاتا ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کو آتا کیوں نہیں ہے. ہمیں کہیں ڈانٹ ڈپٹ بے عزتی کا کہیں ہمیں عنصر ہے نہیں, عنصر نہیں, خوف بھی نہیں ہے. ہمارے پاس تاثرات ہیں گجرانوالہ سے, تاثرات ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. دعوت اسلامی کا جو 1 ماہ کا اعتکاف ہے صرف مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نہیں ہو رہا بلکہ پاکستان میں بہت سارے مقامات پہ ہو رہا ہے. ٹوٹل 122 مساجد میں ہو رہا ہے پوری دنیا میں. مرحبا. اور اس میں 96 جو ہے نا وہ پاکستان کے باہر ہے اور 26 جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر, پاکستان میں ہیں. کہ یہ اصلاح کا بہترین طریقہ ہے دعوت اسلامی کا, دینی ماحول میں اعتکاف, تم کر لو اعتکاف. سبحان اللہ. جی آئیے دیکھیے. السلام علیکم, میرا نام محمد ابو بکر اتاری ہے. میں گجرانوالہ نیو سول لینڈ کا رہائشی ہوں. یہ میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ مجھے فیضان مدینہ میں اعتکاف بیٹھنے کی 1 ماہ کی سعادت نصیب ہوئی ہے. 15 دن کے اندر میرے اندر اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرے والدین بہت خوش ہیں, ان کو پتہ ہے کہ میں کس لینڈ کا تھا. وہ دعائیں کرتے تھے رو کے کہ یا اللہ اس کو اپنی دین کی راہ میں لے آ. تو مگر میں اپنے ماں باپ کی بھی نہیں تھا مانتا, فرما بدار نہیں تھا, میں اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں تھا مانتا. الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ مجھے تو دنیا نہیں ملی ہے. جو 23 سال میں نے گزاری ہے مجھے وہ غفلت میں نے گزاری ہے. مجھے وہ 23 سال کا آج جو ہے نا احساس ہو رہا ہے. اور اس سے بڑی بات یہ کہ کچہری میں آپ کو پتہ ہی ہے ڈسٹرکٹ برانچ میں رشوت یہ وہ حرام, ادھر میں آیا ہوں مجھے پتہ لگا حرام سود کے بارے میں. الحمدللہ آج میں نے نیت بھی کی ہے کہ اپنی پوری زندگی کہ میں اس کو فیضان مدینہ اس دعوت اسلامی کی راہ میں دین سکھانے کے ساتھ ساتھ گزاروں. بس میری یہ خواہش ہے. اور جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں بدل نہیں سکتا, میرا دل جو ہے سخت ہے, اس لین میں نہیں آ سکتا, اسلام کی طرف نہیں, میں اس سے کہتا ہوں ایک دفعہ فیضان مدینہ آ کے تو دیکھے, ایک دفعہ فیضان مدینہ میں آ کے تو دیکھے. ایسی بات. تو یہ ہے مطلب کہ وہ ماحول ہے نا, ماحول تبدیل کر دیتا ہے. بندہ جیسے ماحول میں بیٹھتا ہے نا ایسا بندہ رچ جاتا ہے. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے, برے کی صحبت تجھے برا بناتی ہے. اب ہر جگہ جب عبادت کرنے والے, نیکی کرنے والے, نمازیں پڑھنے والے, تلاوت کرنے والے, ذکر و اذکار کرنے والے, مسکرا کر باتیں کرنے والے, تو ابھی یہ سوچتا ہے کہ یہ مطلب کہاں تھا میں, ایسا ہی ہے کہاں تھا میں. ہم تو یہ جو تاثرات سنتے ہیں جی, وہ اسی طرح کے ہم کہاں تھے جی. اور کہاں آ گئے. سی اے کے اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے پاس, ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے, انہوں نے کیا کہا ہے یہ ہم دکھاتے ہیں آپ کو. آئیے دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام اسرار فرید ہے. میرا تعلق پنجاب کے ضلع وہاڑی سے ہے اور میں ایک سی اے اسٹوڈنٹ ہوں. میں یہاں پہ 1 ماہ اعتکاف کے لیے فیضان مدینہ کراچی میں حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ یہاں اعتکاف کرنے کے لیے آپ حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اعتکاف اور رمضان کا مطلب کیا ہے. الحمدللہ کہیں بھی آپ اعتکاف کریں فی نفسی ہی اس کا ثواب تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے, لیکن یہاں رمضان میں اعتکاف کرنے میں آپ کو جو ایک منفرد چیز نظر آتی ہے کہ یہاں پہ ایک سکیجول آپ کو دیا جاتا ہے. اس سکیجول کے مطابق آپ آرام کے وقفے کے علاوہ ہر وقت کسی نہ کسی انداز میں عبادت اور ذکر و اذکار اور علم دین کے حلقوں میں شریک ہوتے ہیں اور انہی چیزوں میں مصروف رہتے ہیں. آپ کو فضول گوئی اور ٹائم ویسٹنگ کے حوالے سے موقع نہیں ملتا. آپ کسی نہ کسی لحاظ سے علم دین اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں شریک رہتے ہیں. اور ایک چیز جو میں نے ذاتی طور پہ منفرد نوٹ کیا یہاں پہ, وہ نگران شورا کے بیان میں اور امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں جو علم دین کی برکتیں لٹائی جاتی ہیں ان میں آپ کا آہستہ آہستہ جو ایک اٹیچمنٹ فیل ہونے لگتی ہے. تو یہاں رہ کے آپ حقوق العباد کے حوالے سے بہت محتاط ہو جاتے ہیں. اپنی زندگی کو اپنے آس پاس کے لوگوں کے حقوق و فرائض کو سمجھتے ہوئے گزارنے کی آپ صحیح کرتے ہیں.
تو ماشاءاللہ اس حوالے سے یہ چیز ایک بہت بڑا چینج ہے، کیونکہ یہ چیز بہت کم دکھنے میں نظر آتی ہے۔ اگر آپ کہیں پہ اعتکاف کرتے ہیں ماشاءاللہ عبادات کے حوالے سے تو آپ میں مضبوطی آتی ہے، لیکن حقوق العباد عام طور پہ کمزور نظر آتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ چیز بہت مضبوط نظر آئی ہے۔ تو یہاں آ کے جو نورانیت حاصل ہوئی ہے، اس سب کے باوجود دل نرم ہوتے ہیں اور دعا کی عبادات کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ تاثرات آپ دیکھ رہے ہیں اور تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے سوچوں میں، ان کے کہتے ہیں افکار میں، کردار میں، اظہار میں تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ اور جو روحانیت کے متلاشی کہتے ہیں روحانیت نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ ایک بار دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اعتکاف میں آئیں۔ یعنی یہاں مراد صرف فیضان مدینہ نہیں ہے، عالمی مدی مگر فیضان مدینہ نہیں، یہاں تو خیر ٹھیک ٹھاک ابھی میرا خیال ہے 3000 ٹوکن تو بن گئے مزید، اور ابھی بنتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس تو ابھی اسپیس کا بھی مسئلہ ہے یہاں پر۔ عالمی مدی مرکز کی بات کر رہا ہوں، جتنے ابھی ہیں شاید اس سے ڈبل تو یہ ابھی آخری اشرے میں آ جائیں گے۔ ایسی بات ہے۔ تو مسجد میں اسپیس موجود ہے کسی حد تک، لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں کو سونا بھی ہے، خالی بٹھانا تو نہیں ہے، سونا بھی ہے، سونے کے لیے جگہ زیادہ چاہیے، پھر کھلانا ہے، پھر واش روم اور ٹوائلٹس وغیرہ کے بھی ڈیفینیٹلی ایک فیسلٹی مطلب ہے، ابھی بھی رش ہو جاتا ہے، تو پھر بہت زیادہ کراؤڈ کر لیں گے تو پھر لوگ تنگ آ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، تو یوں ہم یہاں پر پھر تھوڑا سا وہ بریک لگا دیتے ہیں۔ لیکن اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو شاید ہو سکتا ہے کہ اگر یہ فائنلی اگر رپورٹ آ جائے گی تو دنیا بھر میں شاید 30 سے 35 ہزار مساجد میں اعتکاف ہوگا دنیا بھر، دعوت اسلامی کے جدول کے مطابق 30 سے 35 ہزار۔ اور اگر غلطی نہیں ہو، اگر ہو سکتا ممکن ہے، جو ہمارے ٹارگیٹس ہیں اگر وہ ٹارگیٹ اچیو کر لیتے تو انشاءاللہ 3 لاکھ پلس ہو جائے گا، ورنہ انشاءاللہ 2 لاکھ یا 2.25 یا 2.5 لاکھ کے آس پاس اللہ پاک نے چاہا، کم زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو اتنے عاشقان رسول الحمدللہ مجموعی طور پر یہ اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گے۔ ظاہر یہ بھی اپنے کام کاج، اپنے گھر بار، کاروبار اور دیگر مصروفیات سے نکل کر یہ سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں اس عنوان پر اگر میں بہتر ہے کہ اس موقع پر میں کچھ ناظرین کو ترغیب بھی دلا دوں۔ حدیث پاک میں جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے 21 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے، یعنی 20واں روزہ آپ نے مسجد میں افطار کرنا ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخلہ ضروری ہے، نیت کے ساتھ، ورنہ تو آپ معتکف نہیں ہو سکیں گے۔ تو آپ ابھی سے چلے جائیں، آج ہی چلے جائیں، کل چلے جائیں، تو مطلب یہ آپ کی ڈیڈ لائن ہے، اس کو کراس کریں گے تو پھر معتکف نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ یعنی اعتکاف کا بنیادی فائدہ یہاں یہ نظر آیا کہ اس کی برکت سے بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اب جیسے آپ دیکھو سن رہے ہیں تو اس وقت آپ باہر نکلیں گے، دوستوں میں جائیں گے، یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، گھر کے اندر بھی بعض اوقات ماحول نہیں ہوتا، گناہوں سے بچنا اتنا آسان نہیں رہتا، کہیں کہیں کسی نہ کسی چیز سے بندہ انوالو ہو جاتا ہے، اور پھر اگر افسوس ہوا تو ہوا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا۔ اب فیضان مسجد میں آ گئے، معتکف ہو گئے، اب آپ بتائیں کہ اعتکاف ہوگا مسجد میں، اللہ کا شکر ہے بندہ کسی حد تک گناہ سے بچتا ہے۔ ہاں وہ مسجد میں بیٹھ کے غیبت کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھ کے چگلی کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھ کے خدا نہ خواستہ بد نگاہیاں کر رہا ہے، یا مسجد میں کوئی اس طرح کے گناہوں بھرے کام کر رہے، دیکھیں وہ ڈیفرنٹ چیز ہے۔ لیکن اوور آل جب اپنی سوسائٹی پر ہم نظر رکھتے ہیں تو مسجد پھر بھی گناہوں سے بندے کو بچا لیتی ہے۔ تو رمضان، روزہ، پھر اعتکاف۔ اچھا، پھر آخری عشرے میں اعتکاف کی ایک خاص بات جو حدیث میں ہمیں بیان کی گئی، جو ہمیں ترغیب دی گئی، جو ہمیں ابھارا گیا، وہ شب قدر کی تلاش ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہے آخری 10 دنوں کی طاق راتیں، 21، 23، 25، 27، 29، یعنی 21، 23، 25، 27 and 29۔ یہ وہ راتیں جن میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ اب معتکف کے لیے یہ جو ہے نا بڑا مطلب کہ چانس ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں ہی ہے، عبادت میں گزارتا ہے، تلاش کا بندہ عبادت میں گزارتا ہے نا، کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے آج ہی شب قدر ہو
ہو سکتا ہے 23 کو شب قدر ہو سکتا ہے کہ 25 کو ہو سکتا ہے 27 کو، اگرچہ زیادہ اقوال 27 کے ہو، لیکن حدیث میں تو 5 راتوں کو بیان کیا گیا نا کہ ان میں شب قدر کو تلاش کرو، شب قدر چھپا دی گئی ہے۔ جی تو اب یہ کہ معتکف جب مسجد میں ہوگا تو اسے جانا تو کہیں بھی نہیں ہے، تراویح پڑھے گا، نمازیں پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، تلاوت کرے گا۔ اب دعوت اسلامی کا یہ ہے کہ آپ کو عبادت کا موقع ملتا ہے۔ اچھا، اب انفرادی طور پر بھی اعتکاف کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ، بالکل درست ہے، وہ بھی اعتکاف ہوتا ہے، اور اپنی اپنی طبیعت، اپنا اپنا مزاج، لیکن چونکہ ہمیں عبادت کی پریکٹس نہیں ہے، عبادت کی تربیت نہیں ہے، عبادت کا کرنے کی عادت بھی نہیں ہے، لہذا جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہی آتا ہے ہون کی کریے، نمازیں پڑھ لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اب کیا کریں، اب بندہ یہاں بیٹھتا وہاں بیٹھتا، موبائل کھول کے پھر مسجد میں پھر کونا پکڑ لیتا ہے، پھر جو بھی بیچارہ کر نہیں پاتا۔ لیکن یہاں کے اجتماعی طور پر ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے دعوت اسلام، پھر ایک جدول بنا ہوا ہوتا ہے، پورا نصاب بنا ہوا ہوتا ہے، پورا سلیبس بنا ہوا ہے کہ یہ جو پورے مہینے والے ان کو کیا کرنا ہے اور آخری عشرے والوں کو کیا کرنا ہے۔ تو میں تو یہی آپ سے درخواست کروں گا، اور کہ آپ بالکل ہمت کریں، یہ زندگی کا ہو سکتا ہے آخری رمضان ہو سکتا ہے زندگی کا آخری عشرہ ہو، اس کے بعد زندگی مہلت نہ دے۔ تو اگر کبھی زندگی میں آپ نے اعتکاف نہیں کیا تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا، درخواست کروں گا کہ زندگی میں ایک بار اعتکاف کر کے دیکھ لیں، اور دعوت اسلامی کے تحت کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ سب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 2-3 باتوں کے جواب دے دیں۔ میں بھی چونکہ اس فریز سے گزرا ہوں، مجھ پر بھی 3 سال تک ہمارے ذمہ داران جو ہے وہ انفرادی کوشش کرتے رہے کہ آپ جو ہے وہ اعتکاف کریں، تو پھر نہیں، ہم تو محلے کی مسجد میں ہی بھائی اعتکاف کریں گے، ہمارا تو یہیں پر اعتکاف کرنا ہے۔ تو 3 سال تک اسلام بھائی جو ہے وہ مجھے کہتے رہے، اور پھر بالآخر اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ اعتکاف مدنی مرکز وزیر آباد میں اعتکاف کیا۔ میری زندگی کا یادگار اعتکاف ہے سب۔ عام طور پر جو توجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سحری پر، افطاری پر، کھانے پر، پینے پر، اور یوں ایک نظام جو ہے یہ چل رہا ہوتا ہے، بھی سحری میں یہ کرنا ہے، افطاری میں یہ کرنا ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اعتکاف کر کے ہماری توجہ تو اس سے جو ہے وہ ہٹ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کی طرف جو ہے وہ لگی، اور ایسی لگی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ سب۔ یعنی میں جو ہے وہ روٹی کا جو ہے 1/4 پیس روٹی کھاتا تھا، 3 کھجوریں کھاتا تھا۔ اچھا، ہمارے گھر میں جب یہ پتا چلا کہ اس طرح سے جو کھا رہا ہے تو ان کو یقین بھی جو ہے وہ نہیں آیا کہ یہ کیسے کھا رہا ہے، لیکن آپ یقین مانیں۔ اچھا، اس کا فائدہ، اور سحری میں بھی یوں ہی کم تھا، اس کا ایسا فائدہ کیا ہوا، رکوع میں ہیں تو دل کرے رکوع میں رہیں، سجدے میں ہے تو دل کرے سجدے میں رہیں۔ سارے تسبیح پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایسی ایک مزیدار کیفیت ہے کہ یعنی آج تک میں جو ہے وہ اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو زندگی کا جو ہے زبردست ایکسپیرینس رہا۔ لیکن یہ جو والدین کہتے ہیں بچے کو ہم سحری افطاری دیں گے تو یہ پہنچائیں گے تو یا قریب رہے گا تو چلو جا کے جو ہے وہ مل بھی لیں گے۔ اچھا، ملنے بھی، اعتکاف میں ملنے بھی لوگ جو ہے وہ آتے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا، اگر جیسے دعوت اسلامی کا دینی ماحول میں جہاں اعتکاف ہو رہا ہے وہ گھر سے دور ہے تو اس کو ملنے جانا بھی ایک مسئلہ ہے۔ ضروری نہیں گھر سے دور ہو، آپ کے علاقے میں، یعنی میں نے کہا کہ 25، 30 یا 40 ہزار یا 35 ہزار مساجد میں اعتکاف ہوگا، تو ہمارے یہاں تو اب آخری عشرے کا اعتکاف تو جیسے کراچی نا، کراچی میں 2900 کم و بیش مساجد میں اعتکاف ہو رہا ہے کراچی کے اندر۔ اب 2900 سمجھے 3000 کے آس پاس مساجد میں کراچی ہے، تو اب یہ سارے دور دور تھوڑی ہوں گے، علاقے کی ہوں گی، اور وہاں بھی ہمارے ماشاءاللہ معلمین، مبلغین، یعنی یوں سمجھیے کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ 25 سے 30 ہزار مساجد میں اعتکاف ہوگا تو 25 سے 30 ہزار معلم، مبلغین اور ذمہ داران کو تیار کیا گیا ہے کہ وہ معتکف کے ساتھ وقت گزاریں گے، مرحبا، ان کے ساتھ جدول چلائیں گے۔ یعنی کہ اگر اوورآل میں ڈسکس کروں، پوری دنیا بھر میں معتکفین کے ساتھ جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران انوالو ہو جاتے ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں۔ all are volunteer, mostly volunteer ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو اگر مسجد کے امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، یہ ایک الگ ہوتا ہے، لیکن آلموسٹ، اور ایسا تو نہیں کہ اتقاف کے لیے ہم کو پیسے دیتے ہیں کہ یار یہ پیسے لو اتقاف ہو جاؤ، اللہ کا شکر ہے اپنے طور پر کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ دعوت اسلامی کا نیٹ ورک ہے، تقریباً 30,000 مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگ رہے ہیں پاکستان میں۔ صحیح، مدرسۃ المدینہ بالغان پاکستان جو مساجد میں 30,000 لگ رہے ہیں، اور 1 لاکھ ذیلی حلقے ہیں۔ جی، تو ہمارا ٹارگٹ تو بہت بڑا ہے، لیکن ظاہر ہے
جہاں جہاں تک ہماری پہنچ ہو سکے گی وہاں تک ہم کوشش کریں گے. تو آپ کے گھر کے قریب بھی آپ معلومات لیں گے تو انشاءاللہ کو پتہ چل جائے گا کہ دعوت اسلامی کا اعتکاف کہاں ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ مبلغین کے ساتھ رہیں گے تو اب ٹھیک ہے. آپ کے گھر اگر والد ہیں، بھائی ہیں، اگر وہ بھی ملنے آنا چاہتے ہیں تو میری درخواست یہی ہوگی کہ پھر انہیں آپ اپنے جدول میں بلا لیں، آئیں میرے ساتھ بیٹھیں، آپ بھی سنیے. تو یہ اچھا ہو جائے گا نا. اب ان کو لے کر آپ الگ بیٹھ جائیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد پکوڑے الگ آ رہے ہوں گے، سموسے الگ آ رہا ہوں گے، کسٹرڈ الگ آ رہا ہوگا، تو پھر وہ لطف نہیں رہے گا. لطف آپ کو ملے گا کہ آپ اس کے پورے جدول میں شامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا ایسے انشاءاللہ. ایک بات بتائیں، آپ اتنے بڑے پیمانے پر اعتکاف ہو رہا ہے، اتنا کھانا جو ہے وہ بن رہا ہے، عاشقان رسول کی سحری بن رہی ہے، روٹیاں دی جا رہی ہیں، چائے جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے. اچھا، مدنی مذاکرے کے بعد بھی ایک جو ہے وہ چائے کا سلسلہ کار جو ہے وہ ہوتا ہے اس ٹائم میں کو ریفریش کرنے کے لیے. پیسے آپ لوگ نہیں لیتے، یہ کیا ہے؟ ان سے پیسے نہیں لیتے، متقفین سے لوگ ڈونیشن دیتے ہیں. الحمدللہ ہمیں تقریباً عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو ہمارے نے اندازہ لگایا تو اعتکاف کا جو ہمارا خرچ ہے سحری افطاری وغیرہ کا تقریباً 10 کروڑ روپیہ ہے ایک جگہ کا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح دنیا بھر میں ماشاءاللہ ہو رہا ہے تو اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر دے، ان سب کے رزق حلال میں برکت دے، اور اللہ پاک کبھی ان کے ہاتھ کو تنگ نہ کرے، اور اللہ پاک ان کو کشادگی بھی دے، اور اللہ پاک ان کے جیب اور تجوریاں بھری رہیں، اور برکت اللہ نصیب کرے کہ جو ان متقفین کے لیے ہی نہیں پوری دعوت اسلامی چلانے کے لیے ہمیں رقم دیتے ہیں اور دے رہے ہیں رقم. الحمدللہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں رقم دے رہے ہیں، اور اپنی زکوٰۃ دے رہے ہیں، اپنا فطرہ دے رہے ہیں. اور فطرہ میں بعض وہ ہیں جو نے مطلب کہ اجوا کھجور کا فطرے کی نیت کی ہے جو 14,400 روپے کا ہے. جی بالکل. کوئی کشمش کا دے گا، کوئی کھجور کا دے گا، کوئی جو کا دے گا، کوئی گندم کا دے گا. تو یہ فطرہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں. اور یہ جو معتکف ان کے لیے جو دے رہے ہوتے ہیں یہ زکوٰۃ و فطرہ نہیں ہوتا، یہ صاف پیسے ہوتے ہیں، نفلی صدقات ہوتے ہیں. ٹھیک ہو. کیونکہ اس میں پھر امیر، غریب، سید، غیر سید سب ہوتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ کروڑوں روپے کا یہ سحری افطاری دنیا بھر میں اگر آپ ان کا اندازہ لگائیں گے تو کروڑوں روپے کا یہ، اور بہت زیادہ کروڑوں روپے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اخراجات ہیں. تو یہ ماشاءاللہ عاشقان رسول دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، اور انہی کے لیے دے رہے ہوتے ہیں، اور خرچ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور برکت بھی دے. ہر سال الحمدللہ کچھ نہ کچھ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے. ہمارے اسلامی بھائیوں کو اس یہاں میں وہ بھی دوں گا، ان کو بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو ماشاءاللہ ہمارے اپنی دعوت اسلامی کے لیے دن رات ایک کر کے یہ وہ کوشش کر رہے ہیں، زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، فطرہ جمع کرتے ہیں، اور پھر ان معتکفین کے لیے ڈونیشن الگ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. رمضان میں روزے کی حالت میں جا رہے ہیں، فطرے کے اسٹال لگا رہے ہیں، آپ سے ڈور ٹو ڈور آ کر دفتر آ کر آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ سارے چیزیں ہو ہی رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو اللہ پاک ان اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو بھی سلامت رکھے جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو دے رہے ہیں. اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور مل کر دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو آگے سے آگے بڑھانے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. مرحبا. کال دیتے ہیں. سبحان اللہ. جی کال. حیرت طاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. وے آف پروگرام میں نگران شورا فرما رہے ہیں اصلاح کے لیے تنہائی میں اکیلے میں حسن بچتا ہے اور اصلاح ہو جاتی ہے. اس میں یہ اگر ارشاد فرما دے کوئی میٹنگ چل رہی ہو، مشورہ وغیرہ، تو اس میں ایک اسلامی بھائی بولا ہی جا رہا ہو نا کوئی بھی زید بکر، تو اب وہاں پہ اگر نہ ٹوکا جائے تو ماحول سارا نیگیٹو مثبت کے بجائے منفی کی طرف چلا جائے گا. تو وہاں کیا طریقہ کار کہ اس کا برہم بھی رہ جائے اور وہ بیریئر ایک ہو جائے کہ یہ والی بات پازیٹیو وے میں اس طرح ہو سکتی ہے. یہ ارشاد فرمائیے وہاں کیا حکمت عملی اپنائی جائے؟ سب کے سامنے ٹوکنا تو مناسب نہیں لگتا. اگر یہ ایک کا دفعہ اگر یہ کیس ہو جاتا ہے تو پھر آدمی تھوڑا صبر کر لے اور نیکسٹ ٹائم کے لیے ان کو سمجھا دے. اب سب کے بیچ میں آپ بول دیں گے تو یہ مناسب ہوگا نہیں. اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی مشاورت بڑی سوچ سمجھ کر بنانی چاہیے، بڑی کیلکولیٹڈ ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ نے ایک ایڈیشنل پرسنس کو بھی مطلب کچھ ایڈ کیا ہے تو وہ اس میں بھی تھوڑا سا معلومات لے کر ہی کرنا چاہیے. ادروائز اگر اللہ نہ کرے اسی کو صورتحال بن جاتی ہے تو ہو جائے، ورنہ پھر کوئی ادھر ادھر سے کوئی اشارہ ہو جائے تو بھی ہو. لیکن سب کے بیچ میں اگر آپ روکیں گے ٹوکیں گے تو پھر تھوڑا سا ماحول خراب بھی ہو سکتا ہے. جی کون؟ میرا حاجی صاحب یہ سوال ہے کہ اصلاح کس کی جائے؟ کہ ہر کوئی اپنے آپ کو ٹھیک ہی سمجھتا ہے، غلط تو سمجھتا ہی نہیں ہے، تو اصلاح کس کی کریں ہم؟ اصلاح
بہت ساری مطلب کے موقع. پہلے تو اپنی اصلاح کرے بندہ. سب سے زیادہ تو مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, میرا کردار اچھا ہو جائے, میری عبادت اچھی ہو جائے, میرا ایمان اور مزید کامل ہوتا چلا جائے, میرے معاملات درست ہو جائیں, میرا روزگار حلال ہو, میرا سب کچھ درست ہو. یہ پورا مطلب کہ بہت بڑا ٹاپک ہے اپنے آپ کو درست کرنا. پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک بندہ ہزارہ قسم کی خرابیوں اور خامیوں میں گرا ہوا ہے. تو یہ کرے, پھر دیکھتا رہے جہاں جہاں اس سے مطلب کہ اخلاقی خرابیاں, کچھ عبادت میں کمزوریاں اور دیگر کمزوریاں کوئی فیملی کے طور پر اس طرح کی نظر آتی ہیں, تو موقع محل دے کر پیار محبت سے سمجھائے. کیوں نہیں ہو سکتی اصلاح؟ اگر آپ کسی مطلب آپ کوئی مطلب کہ زور زور سے چلا رہا, آپ کہیں کہ زور سے مت چلاؤ, تو یہ تو نہیں بولے میں زور سے کہاں چلا رہا ہوں, وہ مان لے گا میں چلا رہا ہوں. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا, اس کو بولے گا آپ نماز تو پڑھ لیا کر, وہی تھوڑی بولے گا میں نماز پڑھتا تو ہوں, کیا مجھے سمجھا رہے ہو. وہ اس کو پتہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا. تو ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی بندہ نارملی طور پر کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے تو اصلاح ہو جاتی ہے. آپ ایک دفعہ اعتکاف کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ اصلاح کیسے کریں یہ بھی ہو جائے گا. وہ جو ایم فل والے تھے ان کے تاثرات جی بالکل دکھاتے ہیں, اسی پہ دکھا رہے ہیں. ایم فل فزکس کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. آئیے کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد دانش اتاری ہے. میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور ایم فل فزکس کا اسکالر ہوں. میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ٹریننگ سیشنز اور سیمینارز اور ڈفرینٹ میٹنگز اٹینڈ کی ہیں, لیکن جب ان میٹنگز کے ہم پوائنٹ نوٹ کرتے ہیں تو آخر میں بہت چند ایسے پوائنٹ ملتے ہیں جو کہ نوٹیبل ہوتے ہیں, لکھنے کے قابل ہوتے ہیں. مگر جب یہاں پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ اٹینڈ کرنے کا موقع ملا, اس کے اندر جب پوائنٹس لکھنا شروع کیے تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے قلم رکنے کا نام ہی نہیں لیتا. الحمدللہ ہر پوائنٹ اہمیت کا حامل, اور سن کے ایسا لگا کہ اس کو بھی لکھ لینا چاہیے. اسی طریقے سے نگران شورا کے بیانات ماشاءاللہ مرحبا. اب میں یہاں پر 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں, تو گویا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری پوری زندگی میں سب سے بہترین اعتکاف یہی ہے جو میں نے فیضان مدینہ میں کیا ہے. اور میری پوری زندگی کے ماہ رمضان کے روزے اور ماہ رمضان کی عبادات ایک طرف, اور جو اس ماہ رمضان میں عبادات کا موقع ملا اور جو روحانیت کے ساتھ یہ ماہ رمضان گزارنے کا موقع ملا, یہ سب ایک طرف ہے. دیکھو فرق پڑ رہا ہے. جی بالکل ماشاءاللہ فرق پڑے گا. آپ بھی آئیے اور برکت لیجیے. آپ کو آتا بھی ہوگا کافی, مطلب اب میں دیکھ رہا ہوں کافی اہل علم بھی ہیں, سلجھے ہوئے, سمجھدار, اور جیسا لگتا ہے ماحول میں بھی رچے بسے ہیں, دینی ماحول سے بھی وابستہ ہیں, لیکن انہوں نے بھی یہاں کر فرق محسوس کیا ہے. اعتکاف میں آتے تو فرق پڑتا ہے. اور ان کے کھانے کی تربیت, ان کے پینے کی تربیت, ان کو اٹھنے کی تربیت, سونے کی تربیت, تو چلنے کی تربیت, تو بولنے کی تربیت ہی ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی ایک بڑی تعداد اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہماری ٹوٹل سوسائٹی میں جو سب سے بڑی ویکنیس ہے نا وہ تربیت ہے. ایجوکیشن کی کمی نہیں ہے مگر تربیت نہیں ہے. اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہو, بغور مطالعہ کرتے ہیں, تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جو سب سے زیادہ جو وقت عطا فرمایا تربیت پر فرمایا. اور لمحے لمحے کی جس کو کہتے ہیں نا تربیت ہے. حتیٰ کہ کھانے پر بھی اگر تشریف فرما ہے اور آپ کے ساتھ کوئی بچہ کھانا کھا رہا ہے تو آپ اسے بھی فرماتے ہیں کہ بیٹا اپنی طرف سے کھاؤ, بچے اپنی طرف سے کھانا کھاؤ. تو ایک تربیت. کوئی شخص آ کر نماز پڑھ رہا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ نماز دوبارہ پڑھو, نماز نہیں ہوئی, اسے پھر پڑھی, آقا نے پھر فرمایا نماز پھر پڑھ, آپ کی نماز نہیں ہوئی, اسے پھر نماز پڑھی, پھر اسے آخر کا سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں نماز میں کیسے پڑھوں. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھ کر بتایا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. یہ تربیت کا معیار دیکھیے, تربیت کا معیار ہے. تو یہ تربیت کی بہت ضرورت ہے. اخلاق کی تربیت کیسی ہونی چاہیے, نرمی, جو سب یہاں بیان کرتے رہتے ہیں, لیکن جب ماحول ملتا ہے نا تو وہ تمہیں تو اسلامی بہنوں سے عرض کروں گا کہ آپ اپنے گھر کے محرم کو ریلیز کریں, کہ آپ جائیے. الحمدللہ ہم یہاں گھر میں والدین اپنے اولاد کو, بیوی اپنے شوہر کو, بہن اپنے بھائی کو ترغیب دلائے آپ جائیے اعتکاف کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں بھی پرسکون ماحول. یعنی مجھے یہ پتہ ہے, اگر میں کہوں کہ مجھے پتہ ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا, کہ کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جن کو اپنے گھر میں رہنے پر اصلاح ہو گئی. یار ہم جس طرح گھر میں رہتے تھے ہم نے تو طوفان مچایا ہوا تھا,
یہ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جا کر اندازہ ہوا کہ گھر میں رہنا کیسے. تو یہ گھر میں رہنے کا طریقہ بھی دعوت اسلامی سکھاتی ہے. الحمدللہ. جی کون؟ شورا بھی بتا رہے تھے کہ سحری افطاری میں عاشقان رسول مدد فرماتے ہیں. تو آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ کس طرح ذہن اچھے فطرہ دینے کی طرف ہمارا بن جائے کہ اجوا اگر ہم اپنے دسترخوان پہ رکھتے ہیں تو فطرہ بھی اجوا کا دیں, کشمش کا دیں, درمیانی کھجور کا دیں, یا کم از کم جو شریف کا, کبھی جو کی موٹی روٹی, کبھی کھجور پانی. تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے, ایسا کوئی ہو جائے نا سلسلہ کہ آقا کے صدقے اچھا فطرہ دینے والے ہم بن جائیں. دیکھیں یہ تو سخاوت اللہ دل میں ڈالے اور اللہ فراخی عطا کرے, ہاتھ تھوڑا ہمارا کشادہ ہو جائے, اور یہ یقین کامل بھی ہو کہ جو راہ خدا میں دیں گے وہ کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا. یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال کبھی کم ہو ہی نہیں سکتا, بڑھنا ہی فائنل ہے, طے ہے کہ بڑھے گا. سبحان اللہ. تو ہم اب جو شریف کا دے رہے ہیں, اجوا کا دے رہے ہیں, کھجور کا دے رہے ہیں, تو جیسی اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے, وقت دی ہے, اس کے حساب سے بندہ اچھے سے اچھا. اب دیکھیں جیسا آپ کی لیونگ اسٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے تو کم از کم کیلکولیٹ کر لیں. اگر میں کہوں کہ شاید دنیا میں تو آل مسلم کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں, دنیا میں کروڑوں مسلمان وہ ہیں جو اجوا کے حساب سے فطرہ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں. جی ہاں, لاکھوں نہیں, میں کروڑوں کی بات کر رہا ہوں. میں صرف پاکستان نہیں دیکھ رہا, میں دنیا بھر کی مسلم کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں جو صاحب نصاب بھی ہوں گے, اور اگر وہ چاہیں تو اپنے پوری فیملی کا اجوا کھجور سے یہ باقاعدہ فطرہ ادا کر سکتے ہیں. اللہ پاک دل دے, کیونکہ یہاں تو لوگ گاڑیاں آئے دن بدل لیتے ہیں, موبائل آئے دن بدل لیتے ہیں, گھڑیاں آئے دن بدل لیتے ہیں. یہ ہمارے سامنے ایسا تو ہے نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. تو یہ بدلا بدلی تو چلی رہی ہے, پوری فیملی بدل رہی ہے. بیٹا موبائل بدل رہا ہے, بیٹی موبائل بدل رہی ہے, باپ موبائل بدل رہا ہے, بیوی بھی موبائل بدل رہی ہے. ہر تھوڑے عرصے کے بعد سارا چینج ہو رہا ہے. کار نئی سے نہیں لی جا رہی ہے, اور مجھے سب اندازہ ہے کہ کتنے کا موبائل, کتنے کی کار, کتنے ڈیفرنسز, کتنے کی قلم, کتنے کا چشمہ, کتنے کا پرس, کتنے کا والیٹ, کتنے کے شوز, کتنے کے ساکس. یہ مطلب بالکل اس کا اندازہ ہے. مجھے لیڈیز پرس کتنے تک کے بک رہے ہیں, چل رہے ہیں, ان کی سوٹس کے کیا ریٹ ہیں, کسی حد تک اندازہ ہے. سب برانڈ لیا جا رہا ہے, سب بڑے سے بڑا مال لیا جا رہا ہے. اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں وسعت دے, برکت دے. جو جائز و حلال طریقے سے کر رہے ہیں میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اتنا سب کچھ اپنی ذات پر ہم خرچ کر رہے ہیں, ہمارے گھر میں ایک شو پیس, وہ مطلب کہ 2 5 لاکھ, 10 لاکھ, 20 لاکھ روپے کے باقاعدہ گھر کے اندر شو پیس ہیں. ہمارے فرنیچر کو دیکھ لیں, آپ اپنے کچن کو دیکھ لیں, ایون کہ اپنے باتھ روم کے اندر ہونے والا ڈیکوریٹ دیکھ لیں, اپنے بیسن دیکھ لیں. یہ سب کچھ اگر آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو آپ کا دل کہے گا کہ یار یہ سب کچھ تو کیا ہے. اللہ کی راہ میں اجوا کھجور کا فطرہ دینے میں ہم کو پرابلم ہو رہا ہے. 14,400 روپے پاکستانی, اپنے ملک کے حساب سے اندازہ لگائیں تو بنتا کیا ہے. چلے اجوا سے نہیں دے سکتے تو جنرل کھجور سے دے دیں. اچھا یہ بھی کر سکتے کہ بھائی میں اپنا 14,400 کا دے سکتا ہوں, چلو یار میری جو بچوں کی امی ہے یہ 5,600 روپے کا دے دے گی, چلو آپ 800 والا دے دو, چلو یار آپ 2400 والا دے دو, آپ یوں دے دو, یا سارا گھر ایک ہی دے دے, کشمش والے سب مل کر دے دیں. جو اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے, جو آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے, اس کے حساب سے تو ایٹ لیسٹ آپ فیصلہ کریں نا. اور یہ فیصلہ کون سا گھاٹے کا فیصلہ ہے, بلکہ فیصلہ کیا کرنا ہے. سوچا تو وہاں جاتا ہے جہاں پر نفع نقصان ہو, جہاں صرف نفع ہو وہاں سوچا تو نہیں جاتا, وہاں تو کیا جاتا ہے. اعتکاف نفع ہی نفع ہے. یعنی میں نے دیکھا ہے کہ بیمار لوگ جو تھوڑے بہت ذہنی پریشانی تھی وہ آئے, ان کی پریشانیاں دور ہو گئیں. گھریلو ٹینشن تھی, اعتکاف میں گھریلو ٹینشن ان کا کم ہو گیا. کئی مرض اللہ کا شکر ہے لوگوں کے دور ہو جاتے ہیں. اعتکاف کی بڑی برکت ہے, صدقہ و خیرات کی بڑی برکت ہے. اب جیسے کہ کال آئی تو میں نے ترغیب بھی دلا دی, تو یوں ماشاءاللہ فطرہ بھی دیں اور زکوٰۃ بھی پوری دیں, عبادت کے لیے بھی وقت نکالیں, آخری عشرے کی طاق راتوں کے لیے اور آخری عشرے کی تمام راتوں کے لیے اپنے کو تیار کر کے رکھیں. اللہ نے چاہ تو خوب برکتیں بھی پیارے حبیب کے صدقے نصیب ہوں گی انشاءاللہ. کال پر
کئی والدین پریشان ہوتے ہیں اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے۔ والد گھر میں ہوتا ہے تو بیٹے باہر دوستوں میں ہوتے ہیں، اگر والد باہر جاتا ہے تو بیٹے گھر میں آ جاتے ہیں، باپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، بھائی کی اور باپ کی بات نہیں، اصلاح کی نہیں سنتے، کیا دوستوں کی بات زیادہ مانتے ہیں؟ تو دوستوں سے اصلاح کروانی چاہیے، رہنمائی فرما دیجیے۔ پہلے تو یہ سوال ہے کہ آخر والد صاحب سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہیں والد صاحب نے ایسا نہیں سمندر کا سارا پانی ایک ہی نشست میں بہا دیا ہو؟ قطرہ قطرہ پتھر پر ڈالو نا تو سوراخ ہوتا ہے، یعنی ایک پوری کی پوری بالٹی ہے، اس کا ایک ایک ڈراپ ڈالے نا تو سوراخ ہوگا۔ اگر میں بولوں کہ میں جب پوری بالٹی کا پانی قطرہ قطرہ ڈال کر سوراخ کرنا، اتنا ٹائم کون صبر کرے گا؟ پوری بالٹی اٹھا کر نہ ڈال دوں تو سوراخ وراخ تو نہیں ہوگا، تھوڑا بہت گیلا ہو جائے گا، چکنا وکنا ہو جائے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا، پانی بھی ایک طرف نکل گیا۔ یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے۔ بیٹھ کر جگہ والد جب دیکھو والد صاحب لیکچر، جب دیکھو والد صاحب اگر اس طرح کریں گے تو پھر بیٹے کٹ جاتے ہیں۔ والد ایک خوبصورت ماحول بنائے اور اپنے بیٹوں کو ایسا اپنائیت والا ماحول دے، جو ان کو بات کرنی ہے آپ سے ان کی بات بھی سنیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھیں گے۔ تاہم یہ تو ایک بات میں نے الگ سے کر دی، اولاد کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنے والدین کی دل جوئی کا سامان کرنے کی طرف جائے انشاءاللہ۔ مرحبا جی کون؟ پیارے پیارے نگران سورہ، ہم چھوٹی بچیاں کیسے اعتکاف کریں؟ دعوت اسلامی زندہ باد۔ آپ کے تو بیٹا گھر کی بڑی عورتیں اعتکاف کریں گی مسجد بیت میں، آپ ان کی خدمت کرنا اور جتنا ہو سکے ان کے پاس بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، تسبیح پڑھنا اور تراویح پڑھنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور خیال بھی رکھنا، ان کو پانی پلانا، ان کے لیے سامان اٹھا کر دے دینا، ان خدمت کرنا، ٹھیک ہے؟ اور یہ نابالغ سے خدمت وہی اسی اندازے لیں گے کہ یہ مشقت پہ نہ پڑے، تو جیسے ماں والد اپنے اولاد سے اس طرح کی چھوٹی موٹی خدمت لے سکتے ہیں، جبکہ ان کو تکلیف میں مبتلا نہ کیا جائے انشاءاللہ۔ جی کون لیتے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد لوگوں میں بہت سی خرابیاں بھی ہوتی ہیں اور بہت سی کمیاں بھی پائی جاتی ہیں، تو اس میں بہترین طریقہ کیا ہونا چاہیے اصلاح کا کہ تعلقات بھی خراب نہ ہوں، کیونکہ انسان اپنے اوپر تنقید کو پسند بھی نہیں کرتا، تو اس پہ مہربانی فرما کر ارشاد۔ موقع کا انتظار ہم نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتاؤں سبھی یہ اصلاح نے بھی ٹیکنیک ہے، کرنی کب ہے اور کس موقع پر کرنی ہے، کس ماحول میں کرنی ہے، کس طرح کے انداز پر کرنی ہے، یہ ہے فن، سچی بات ہے جو ایک تعداد کو نہیں آتا۔ وہ ہے نا ایک مشین خراب ہو گئی تو کسی کو بلا کر مشین ٹھیک کروانے کے لیے جب کہا گیا تو اس نے تھوڑی لی اور ایک تھوڑا چیک کیا اور تھا کر کے تھوڑی ماری، مشین چل گئی۔ تو کہا کہ فیس 1000 روپے۔ بھائی کیا مذاق کرو یار، ایک ہتھوڑی مارنے کا 1000 روپے لیتا ہے، پھر ہتھوڑی مارنے کا 100 روپے، 900 روپے اس چیز کے لے رہا ہوں کہ ہتھوڑی مارنے کا آتی، یہ میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو مطلب اصلاح کرنی کب ہے، کیسے کرنی ہے، سامنے والے کو ایسا کیسے لے کر آنا ہے کہ وہ اصلاح قبول کرنے کی پوزیشن میں آ جائے، یہ فن ہے جسے اللہ نصیب کرتے ہیں۔ ایک اور تاثرات بھی ہیں ہمارے پاس، ذہن بناتے رہیں، کہتے رہیں کہ اس سے بھی کیا ہوتا ہے، فرق پڑتا ہے محبت سے، پیار سے، شفقت سے۔ آئیے آپ کو تاثرات دکھاتے ہیں۔ جی میرا نام آدم حسین ہے، میں بولان میڈیکل کالج کوئٹہ میں MBBS 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہمارے کالج میں اسلام بھائی نیکی کی دعوت دینے کے لیے آتے تھے، مگر میرا ذہن نہیں بن رہا تھا، اس بار ذہن بن گیا اور اب الحمدللہ فیضان مدینہ کوئٹہ میں 1 ماہ اعتکاف کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ اس اعتکاف میں اہم چیز جو سیکھنے کو ملی وہ قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے کبھی قرآن پاک درست سیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا، تو آپ کو بھی دعوت ہے کہ اپنا قرآن پاک درست سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے آخری عشرے کے اعتکاف میں تشریف لائیے۔ ماشاءاللہ، میری بھی یہی دعوت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، اجازت دیجیے۔ What is the way of this? چلو سیکھیں what is the way of that? چلو سیکھیں what is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ